अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करन नाज। हुकूमत के आज 2 साल मुकम्मल हुए हैं। कारकर्दगी क्या रही? हुकूमत तो बहुत मुतमईन है, लेकिन अवाम कितने मुतमईन है तफसीली सेगमेंट करूंगी आज प्रोग्राम में। लेकिन आगाज़ में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ वज़रा की गैर संजीदगी, कम इल्मी या फिर सियासी बलूगत के बारे में। वैसे तो हर हुकूमत में वज़रा ऐसे बयानात देते रहते हैं कि अवाम सर पकड़ कर बैठ जाते हैं, पूछते हैं कि कहना क्या चाह रहे हो भाई। मुराद सईद के 200 अरब, अली अमीन गंडापुर साहब की कश्मीर को नक्शे में शामिल करने का फ़ायदा, फैसल वादा की 1 करोड़ नौकरियां, फवाद चौधरी का 55 रुपये फ़ी लीटर हेलीकॉप्टर का खर्च, सफ़र। इनफैक्ट वज़ीर आज़म साहब के अपने बैरून मुल्क से नौकरी के लिए आने वाले बयानात, मिनिस्टर एनक्लेव में रहने जैसे कई सारे बयानात, इन सब को ज़रताज गुल साहिबा के हालिया और माजी करीब के बयानात ने पीछे छोड़ दिया है। ज़रताज गुल साहिबा ने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी और बहरानों से निमटने की हिकमत अमली अगर उनसे पूछी जाती है तो कहती हैं वज़ीर आज़म के चलने का स्टाइल देखिए, रोब और दबदबा देखिए, स्माइल देखिए, किलर स्माइल देखिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज पर तो वीडियोस बनी है। मुल्क में बारिश और बर्फबारी ज़्यादा होने का क्रेडिट वज़ीर आज़म साहब को देती हैं और आलूदगी बढ़ने की वजह मौलाना फजलुर रहमान को उनके आज़ादी मार्च को कहती हैं। कोविड-19 की तशरीह भी अपने अंदाज से करते हुए 19 निकात कहती हैं। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीक़ों से अमल होने की बात करती हैं। और अभी कल ही जनरल ज़ियाउल हक की बरसी पर उनकी सालगिरह की मुबारकबाद मुखालिफ जमात को दे दी। गो कि ज़रताज गुल साहिबा वो वज़ीर है नाज़रीन जिन्होंने इस्लामाबाद से प्लास्टिक बैग्स का खात्मा किया। मुख्तलिफ जमातें, मुखालिफ जमातें, खुसूसन मुस्लिम लीग नून भी उनके इक़दामात की तारीफ़ करती हैं और मुझे यकीन है खान साहब के साथ, हुकूमत के साथ बहुत मुखलिस भी हैं। लेकिन ऐसे गैर संजीदा बयानात यकीनन हुकूमत के लिए और आपके अपने लिए तमस्सुख़ुर का बाइस बनती हैं, शदीद तनकीद की जद में आती हैं और फिर तनकीद करने वाले भी माशाअल्लाह तनकीद करते हुए हद से गुजर जाते हैं। थोड़ा ख्याल किया जाए। प्रोग्राम के टॉपिक्स आपको दिखा देती हूँ। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल, क्या खोया क्या पाया। प्रोग्राम में हुकूमत की कामयाबियां बताएंगे तो नाकामियां भी गिनवाऊंगी। और एएनपी ने इजराइल को तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया, मगर पहलू में बैठे मौलाना फजलुर रहमान साहब खामोश क्यों रहे? प्रोग्राम में इस क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। मिस्र और उर्दन के बाद यूएई ने जब से इजराइल को तस्लीम किया है, मुस्लिम दुनिया में बेचैनी है। फ़लस्तीनियों ने इस मुआहदे को गद्दारी करार दिया है। ईरान का भी सख्त रद्द अमल सामने आया है। तुर्की ने इसे यूएई का मुनाफिकाना तर्ज अमल करार दिया है। लेकिन पाकिस्तान से जिस किस्म के सख्त रद्द अमल की तवक्को थी वो तो नहीं आया। अलबत्ता खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम न करने के कायदे आज़म के नज़रिए पर कायम है। ये बहुत ही खुशाइन बात है, खुशी की बात है। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर अब तशवीशनाक बात यह है कि इजराइल के वजीर बराए इंटेलिजेंस ने दावा किया है कि बहरीन और ओमान इजराइल के साथ ताल्लुकात को बाज़ाब्ता बनाने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात की पैरवी करने वाले अगले 2 खलीजी ममालिक हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम उम्मा किस दहाने पर खड़ी होगी? क्या हम बैतुल मक़दस को भूल चुके हैं? क्या हम आपसी इख्तिलाफात के बाइस ऐसे फैसले कर रहे हैं जो मुस्लिम दुनिया को मज़ीद पस्ती में धकेल देगा? पाकिस्तान में ये बहस आम हो चुकी है कि इजराइल की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान में इस बहस को आम किया जाए कि इजराइल को तस्लीम करने में पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा। अब नाज़रीन ये सब तो बात की बात है, लेकिन सारे पाकिस्तानियों का अल्हम्दुलिल्लाह मौक़िफ़ आज भी वही है जो हज़रत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का 7 दहाइयों पहले था। लेकिन एएनपी ने इस वक्त में, ऐसे वक्त में एक ऐसा मुतालबा किया जिसे यकीनन कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा हैरान कुन बात मेरे लिए भी और यकीनन नाज़रीन के लिए भी ये है कि जिनके साथ बैठकर ये मुतालबा किया है वो सुबह शाम दूसरे सियासतदानों को यहूदियों का एजेंट कहते हैं। लेकिन जब एएनपी ने इजराइल को तस्लीम करने की बात की तो वो खामोश क्यों रहे? सुने ज़रा।
یہاں پہ اسرائیل کے حوالے سے جو ان کی سفارتی تعلقات قائم ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ایک نئی تبدیلی آ رہی ہے، ساری دنیا تبدیل ہونے جا رہی ہے، تعلقات کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اس موقع پہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جمہوری راستہ دے کے پارلیمنٹ کو اس حیثیت میں آگے لے کے آئے کہ ان تمام واقعات کو دیکھ کے جانچے اور پاکستان کے لیے ایسا راستہ اختیار کرے جو کہ پاکستان اندرونی کشمکش سے بھی بچے اور بیرونی کشمکش سے بھی بچ سکے۔ ہم اس بات پہ واضح ہیں کہ ہم فخر افغان باچا خان کے سوچ اور فکر کے مطابق، امن کے مطابق، عدم تشدد کے مطابق ساری دنیا سے نفرتیں ختم کرنا، تشدد ختم کرنا، ہر ایک کی حیثیت کو تسلیم کرنا، بھائی چارے کے ساتھ رہنا، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اسی پر ناظرین بات کرنے کے لیے مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں JUIFA کے رہنما حافظ حسین صاحب۔ سر، آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ ANP کو تو سب جانتے ہیں کہ وہ لیفٹ کی سیاست کرتے ہیں، توقع تو ان سے بھی نہیں تھی، لیکن چلیں مولانا صاحب کیوں خاموش رہے سر؟ مخالفت کیوں نہیں کی؟ دیکھیے کرن صاحبہ، بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ہماری کچھ روایات ہیں اور اس کے تحت مولانا فضل الرحمان صاحب افتخار حسین صاحب کے ہاں ایک تعزیت کے لیے گئے تھے اور وہ ہمارے میزبان تھے۔ ظاہر ہے ان کے اپنی جماعت کا اپنا موقف ہے اور اپنا حق ہے، وہ اس پہ بات کریں گے جس انداز میں انہوں نے بات کیا، لیکن انہوں نے اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اگلے دن اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیلاً اس کی تردید بھی کی اور انہوں نے اپنے موقف کے حوالے سے کہا کہ اس کو غلط سمجھا گیا ہے۔ لیکن جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا موقف ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب اور میں نے خود بحیثیت ترجمان کے کل تمام تر میڈیا کو ہم نے اپنے موقف سے آگاہ کیا تھا، جو اس وقت نہ صرف ہمارا بلکہ امت مسلمہ یعنی پاکستان ہی نہیں تمام مسلمان عوام کا، جن ممالک نے تسلیم کیا ہے یا جو نرم گوشہ رکھتے ہیں اس میں بھی رہنے والے یا خود ان ممالک میں جہاں پر مسلم ممالک نہیں ہیں، امریکہ، برطانیہ وغیرہ، جہاں مسلمان رکھتے ہیں تو ان کی دلی آواز جو ہے اس کی ترجمانی کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قبلہ اول جو ہے وہ مسلمانوں کا جو ہے جس پہ قبضہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم کبھی بھی ہماری آخری حد تک یہی کوشش ہوگی کہ اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، جس طرح کشمیری عوام کے حوالے سے پاکستان کا اور جمعیت کا اور ہمارا سب کا موقف ہے، اسی طرح فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے بھی ہمارا سن لیجئے، پھر میں آپ سے اس پر بات کرتی ہوں۔ حافظ صاحب، سر یہ مولانا جسے بار بار یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، وہ اور اس کی حکومت آج فلسطینیوں کے ساتھ ہے، اسرائیل کے خلاف کھل کر بات کر رہی ہے، لیکن مولانا ایسے لوگوں کے ساتھ اتحاد بنا رہے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھ کر اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، پھر سر وہ اصولی سیاست کہاں گئی؟ دیکھیے، پارلیمانی نظام میں ہر جماعت انتخابات کے میدان میں جب اترتی ہے تو اپنے منشور، اپنے مینیفیسٹو اور اپنے پروگرام کے تحت، اور جب وہ اسمبلی میں پہنچتی ہے تو اس کی دو پوزیشنیں ہیں، یا تو وہ حکومت بناتی ہے یا اپوزیشن میں رہتی ہے۔ اگر حکومت بناتی ہے تو حکومت میں بھی ان کے الائی ہوتے ہیں اگر ان کی اکثریت نہ ہو، اور اگر اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو اپوزیشن میں اگر دیگر جماعتیں آتی ہیں جن کا مینیفیسٹو اور پروگرام نہیں ہوتا، لیکن پارلیمنٹ کے اندر چونکہ وہ اپوزیشن میں ہے، اس لیے پارلیمانی نظام اور تمام تر روایات کے مطابق اپوزیشن جو ہے ان کامن پوائنٹس پر جن پہ وہ متفق ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر، خارجہ پالیسی کے حوالے سے اس پہ وہ متفق بھی ہوتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، اکٹھے واک آؤٹ بھی کرتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جماعت واک آؤٹ کرتی ہے جب ان کے اپنے موقف میں کہیں تضاد ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اس لیے ناراض ہیں کہ وہ ایک طرف حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، دوسری طرف اپوزیشن اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، یعنی اصولوں میں تضاد ہے، ایک طرف نہیں ہو رہے۔ کیا یہی صورتحال JUI کے ساتھ نہیں ہے سر؟ ایک طرف جسے امریکی، روسی اور بھارتی کہتے ہیں، دوسری طرف اپنے مفاد کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے سر۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں ذرا فرق ہے، ایک معاملات ہیں حکومت کے اندر ہم بیٹھے نہیں ہیں،
اور جو اپوزیشن ہے ان کا مد مقابل حکومت ہے، اور ایک بین الاقوامی معاملات ہے۔ بین الاقوامی معاملات کا جہاں تک تعلق ہے تو دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ حکومت اپوزیشن اور دونوں مل کر ان کی وزارت خارجہ اور ان کے بنیادی اصول ہی اس پالیسی کے ہم آہنگ ہو جو پالیسی ملک کی ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو آپ نے اس پہ تشبیہ دینا بالکل غلط ہے کہ یہاں اپوزیشن اور حکومت کا معاملہ ہے اور وہاں پر بین الاقوامی سطح پر معاملات ہیں اور قصوروار ہے۔ اپوزیشن ہے، اور جب بھی حکومت نے ایسے ایشو پر اپوزیشن کو آواز دی ہے، اپوزیشن نے لبیک کہا ہے اور اس میں یقیناً تعاون رکھا گیا ہے۔ لیکن جو عام اپوزیشن ہے پارلیمانی، اس میں یقیناً حکومت کے اگر کوئی حمایت کرتی ہے کسی بل پر اور اگر وہ ضروری ہو تو تمام اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کے بعد ہی ایسا ممکن ہو سکے گا۔ لیکن اسپیکر کے گھر میں بیٹھ کر اگر خفیہ رات کو ایک بات کی جائے اور اس میں بعض جماعتوں کو خصوصاً JUI کو جو صف اول کے حوالے سے اپوزیشن کر رہی ہے اس کو نظر انداز کیا جائے قصداً، تو پھر یقیناً ہمیں گلہ بھی ہوگا، شکوہ بھی ہوگا، اور اسی شکوے کے ازالے کے لیے آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے آدھ گھنٹے سے زیادہ طویل جو ہے وہ بات چیت کی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی کرا دی ہے کہ آئندہ اسی صورتحال سامنے نہیں آئے گی، اور آپ لوگ رہبر کمیٹی کا اجلاس بلا لیں۔ اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے خود میاں نواز شریف صاحب جب صحت کے حوالے سے رہائی ہوئی تھی انہوں نے یہی بات کی تھی، اور پھر جناب زرداری صاحب نے بات کی تھی، اور پھر جناب اپنے داماد جو ہے ان کو بھیجا تھا کیپٹن صفدر صاحب کو، اور انہوں نے بھی مولانا کو وہی خط اور پیغام دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہدایت کی گئی ہے جناب شہباز شریف صاحب کو کہ وہ یکسو ہو کر اپوزیشن کا وہ رول ادا کرے، اور جو ان کا منصب ہے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے اس کے جو ہے وہ ذمہ داریاں وہ نبھائیں۔ ان کے کہنے پر ہی بار بار ہم نے آزادی مارچ کے حوالے سے بھی آگے بڑھے، اور ان کے کہنے پر آج بھی جو بات چیت ہوئی ہے اس میں یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور ہمیں توقع ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے برادر بزرگ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کے ان ہدایات پر احکامات پر عمل درآمد کریں گے، اور اپوزیشن یکسو ہو کر اسی انداز میں آگے بڑھے گی۔ اس میں ایک بات واضح کر دوں، یہ تمام باتیں اس لیے کی گئی ہیں کہ بار بار میاں نواز شریف صاحب جس انداز میں حکومت کی مخاصمت کی بات کرتے ہیں اس کے مقابلے میں جناب محترم میاں شہباز شریف صاحب جو ہے مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اور اس حوالے سے یقیناً جمعیت علماء اسلام نے اپنے تمام تر تحفظات آج میاں نواز شریف صاحب کے ایک رابطے کے بعد ان کے سامنے رکھی ہے۔ سر 8 گھنٹے بعد کی نواز شریف صاحب سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف سے یقین دہانی کیوں لی ہے؟ شہباز شریف صاحب پر کیا اعتماد ختم ہو گیا ہے؟ اور کہا جا رہا ہے کہ اب اپوزیشن کی جماعتوں سے رابطے مریم بی بی کریں گی، کیا اس حوالے سے بھی نواز شریف صاحب سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب ہیں اس وقت وہ مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، اور یقیناً اپوزیشن کے حوالے سے جب ہم اپوزیشن کے بکھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں، ہم نے ان پہ عدم اعتماد نہیں کیا۔ یہاں مسئلہ مولانا فضل الرحمان JUI یا اپوزیشن کا یا کسی اور کا میاں شہباز شریف پہ اعتماد کا نہیں ہے، یہاں پر دو بھائیوں کے درمیان اعتماد کی بات ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب فرما رہے ہیں، جو انہوں نے مولانا سے ملاقات میں شروع میں کی تھی اپنے رہائی کے وقت جب بیمار تھے، اور اس کے بعد جو صفدر صاحب کے ذریعے پیغام بھیجا، اور اس کے بعد ٹیلی فون پر جو بات ہوئی، اور جو آج بات ہوئی ہے وہ کچھ ہمارے لیے مثبت انداز ہے، لیکن اب اعتماد کا اگر فقدان ہے، اگر ایک پیج پہ نہیں ہے تو اس میں اپوزیشن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم کوشش کریں گے، دعا بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ان دو بھائیوں کو بھی ایک پیج پہ رکھے، اگر وہ ایک پیج پر ہوں گے
تو پھر ہم پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر سب کو ایک پیج پہ لا کر ایک تحریک کے حوالے سے یا جو بھی فیصلہ رہبر کمیٹی اور اس کے سفارشات کے حوالے سے اے پی سی کرے گی اس پہ تمام گامزن ہوں گے، اور یہ یک طرفہ فیصلے نہیں ہوں گے بلکہ سب فیصلے ہوں گے. لیکن سب سے بنیادی بات جو ہے وہ ان کے آپس کے حوالے سے، جہاں تک آپ نے محترمہ مریم صاحبہ کی بات کی ہے، یہ ان کے نہ صرف پارٹی کا مسئلہ ہے بلکہ ان کے گھر کا نہیں، خاندان کا مسئلہ ہے، اور وہ چاچا بھتیجے ہیں اور وہ چاہیں جس انداز میں اپنی سیاست کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. پروگرام میں ساتھ موجود ہے، بڑی امپورٹنٹ آپ نے باتیں کر دی، اور کیونکہ مجھے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو بڑھنا ہے وہ حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے. اس کے لیے مجھے مہمان بھی جوائن کر چکے ہیں. جاوید لطیف صاحب ساتھ موجود ہیں. سر، آپ سے میں نے بات تو کارکردگی کے حوالے سے کرنی ہے، لیکن بڑی امپورٹنٹ باتیں حافظ حسین صاحب کہہ گئے ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں آپ کا بھی کمنٹ لے لوں. مجھے یاد پڑا ہے ابھی کچھ دن پہلے حالیہ بیانات میں آپ نے اپنے کسی پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ یہ صرف افواہ اڑائی جاتی ہے اور یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ورنہ شہباز شریف صاحب میں اور نواز شریف صاحب میں ان کے اوپینین میں کوئی ڈفرینسز نہیں ہے. سر، یہ آپ ہی کی بات تھی. اب چلیں، اگر میڈیا میں بولا جاتا ہے یا مخالف جماعتیں یہ بات کرتی ہیں، اس کو ایک طرف رکھیے. یہ تو آپ کے اپنے اتحادی ہیں، ان کے ساتھ مل کر آپ حکومت کو گرانے اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات کریں. یہ حافظ حسین صاحب بول کے گئے، نواز شریف صاحب کی سوچ الگ، شہباز شریف صاحب کی سوچ الگ. وہ مفاہمت کی پالیسی کے ساتھ ہیں، وہ اعتماد کی پالیسی. سر، کیا چلتا ہے یہ؟ میں آج بھی وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں پچھلے دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ مختلف آپ رائے دیتے ہیں، مختلف طریقہ کار آپ بتاتے ہیں، جماعتوں کے اندر ہوتا ہے، اتحادی جماعتوں کے اندر ہوتا ہے. تو اس حد تک تو میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ہر ایک کا اپنا نقطہ نظر ہے، مگر میں بالکل کلیئر ہوں، پوری جماعت کلیئر، اور 30-35 سال سے شریف فیملی کو جو جانتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک رائے ہر بندہ اپنی دیتا ہے، مگر فیصلہ جو ہے وہ آخری نواز شریف کا ہوتا ہے. اور جب نواز شریف فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد کوئی اس پہ بحث نہیں کرتا اور کوئی اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتا. پھر رائے ختم ہو جاتی ہے، پھر فیصلہ آ جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ حافظ حسین احمد صاحب کو جو میں نے سنا ہے وہ ان کی اپنی ایک رائے ہے، مگر میں جانتا ہوں، میں اپنی جماعت کو میں جانتا ہوں، شریف فیملی کے قریب ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ 1% بھی نواز شریف فیصلہ کر لیں تو کسی کے مجال نہیں ہے کہ کوئی اس پہ اختلاف کر سکے. صحیح، ٹھیک ہے. جاوید صاحب، آپ ساتھ ہی موجود رہیے. نیر بخاری صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور عدنان میرے ساتھ موجود ہیں. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کی طرف آؤں، ڈسکشن کا آغاز کریں، میں ذرا بتا دیتی ہوں کہ حکومتی جو وزراء ہیں وہ اپنی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں، عوام کتنے مطمئن ہیں. ناظرین، پی ٹی آئی حکومت کو آج 2 سال مکمل ہوئے ہیں، اور آج وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس میں اپنی کارکردگی بیان کی ہے، جس میں حکومتی اخراجات اور کابینہ کی تنخواہوں میں کمی، احساس کفالت پروگرام کے تحت 70 لاکھ مستحقین کو ماہانہ وظیفہ، زراعت کے لیے 280 ارب روپے کا پیکیج، احساس لنگر خانے اور اسکالرشپس پروگرام، بیرونی خسارے کو $20 ارب سے کم کر کے $3 ارب پر لانا، لاک ڈاؤن کے دوران چھوٹے کاروباروں کو 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کرنا، ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی جیسے پوائنٹس اٹھائے گئے. تجارت کی بیرونی خسارہ تھا $20 ارب کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا، اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے 2 سال میں. یعنی ہم $40 ارب اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے ہیں. حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور IMF کے ساتھ ایک تعلق بنایا، ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی، جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے ادارے تھے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی، اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا. تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے بری خبر یہ ہے کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں، اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہے. Oh, that's a big shot. It's hit high in the air, going down towards extra cover, and they won't get... انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے. تینوں وزراء کارکردگی بیان کرتے رہے، لیکن جب باری سوالات کی آئی تو کوئی سوال لیے بغیر ہی چل دیے. اپنی تعریفوں کے پل باندھنے والے میڈیا سے خائف،
نظر آئے. سوالات نہ لینے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وزراء کو خوف تھا کہ صحافی ان کی بیان کردہ کارکردگی کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے؟ بہرحال ایک کارکردگی وزراء کی زبانی آپ نے سنی ہیں، لیکن جن باتوں کی نشاندہی میں کرنا چاہتی ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے عام آدمی کی زندگی ناظرین اجیرن کر کے رکھی. پی ٹی آئی اور وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جن باتوں پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر تنقید کیا کرتے تھے، اپنے 2 سالہ دور اقتدار میں سارے وہی کام کیے. ملکی قرضے ہوں، مہنگائی کا طوفان ہو، بجلی عوام پر ہی گری ہے. اپوزیشن والے عمران خان IMF کے پاس جانے کے بجائے خودکشی کو ترجیح دیتے تھے، لیکن وزیر اعظم عمران خان نے پہلے ہی سال IMF کا در کھٹکھٹا دیا. 30 جون 2020 کو ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان نے $13 ارب قرض، اور ان 2 سالوں میں موجودہ حکومت نے مجموعی $20 ارب قرض لیا. گزشتہ دور حکومت میں GDP 5.53% تھی، جو اب -0.4% تک آ چکی ہے. محض 2 سالوں میں GDP میں کمی کا 68 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے. بے روزگاری کی بات کریں تو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق سن 2018 میں بے روزگاری کی شرح 5.79% تھی، جو 1 کروڑ نوکریاں دینے کی دعوے دار حکومت میں اب 8.5% تک پہنچ گئی ہے، اور اگلے سال مزید بڑھ کر 9.5% ہو جائے گی. وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیان عالمی رسوائی کا باعث بنے ہیں. قومی ایئر لائن پاکستان تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے. امریکہ، برطانیہ، یورپ ہی نہیں، ایتھوپیا جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری نے PIA پر پابندی لگائی. گزشتہ 2 سالوں میں ادویات کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. دواؤں کی قیمتیں مجموعی طور پر 300% بڑھ چکی ہیں. 2 سالوں میں بجلی کی قیمت، اس میں 20 مرتبہ اضافہ ہوا ہے. 1,500 کا بل اب 5,000 کا ہو چکا ہے، اور 5,000 والا بل 20,000 کو چھو رہا ہے. 2 برسوں میں ناظرین آٹے کی قیمت میں 60% اضافہ ہوا ہے. گزشتہ دور حکومت میں آٹے کی فی کلو قیمت تقریباً 35 روپے تھی، جو اب 70 روپے تک پہنچ گئی ہے. 2018 میں 55 روپے کلو ملنے والی چینی آج 100 روپے یا پھر اس سے زائد قیمت پر بھی فروخت ہو رہی ہے. ان 2 سالوں میں حکومت میں روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی ہوئی ہے. اپوزیشن میں عمران خان صاحب تھے تو کہتے تھے کہ اگر ملک میں مہنگائی ہو، زیادہ ٹیکس لگیں، پیٹرول مہنگا ہو تو حکمران چور ہیں. تو یقیناً آج عوام وزیر اعظم عمران خان سے یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کیا یہ فارمولا خان صاحب صرف نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہی تھا، یا اس کا اطلاق خود ان پر بھی ہوگا. مسلم لیگ نون کو کارکردگی کیسی لگی ہے، یہ میں جاوید لطیف صاحب سب سے پہلے لیتی ہوں. 2 سالوں میں کہاں ریٹ کرتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو؟ دیکھیں کرن، اگر آپ موازنہ کریں نا ہمارے 2 سالوں کا اس حکومت کے ساتھ، تو یہ ویسی زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 2013 میں ہم لوگ آئے تو اس وقت پاکستان کے اندر دہشت گردی تھی، اس وقت پاکستان میں اندھیرے تھے، اس وقت بے روزگاری عام تھی. اس وقت آپ دیکھیں کہ پاکستان کا صنعت کار جو تھا اپنی انڈسٹری بند کر کے اپنی مشینری اٹھا کے دوسرے ممالک میں جا رہا تھا. اور جب ہم نے 2013 میں اقتدار سنبھالا، ہم نے بجلی کے کارخانے لگائے، ہم نے کراچی سمیت پورے پاکستان میں امن قائم کرنے کے لیے آپریشن شروع کیا. پیٹرول جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس وقت اس کی کیا قیمت تھی؟ آپ نے آٹے، چینی، دال کا ذکر کیا. اس وقت آپ یہ دیکھیں، پھر پاکستان کے جو کارخانے بند تھے وہ کارخانے کھلنے لگے، جو بجلی کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے بند تھے. لوگوں کو روزگار ملنے لگا، مہنگائی کنٹرول ہوئی، دنیا میں پاکستان کا ایک امیج بہتر ہونے لگا. اور اسی طرح پاکستان کو ایک فیوچر کے لیے ایک بہترین تحفہ دیا گیا، سی پیک، جس پہ کام شروع ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر اس سے آپ موازنہ کریں گے 2013 کی حکومت سے 2018 کی حکومت کا، تو یہ بنیادی فرق ہے کہ ہمیں کیسے حالات ملے تھے، اور ان کو نہ دہشت گردی کا سامنا تھا اور نہ ان کو اندھیروں کا سامنا تھا، بلکہ آج انہوں نے چلتے کارخانوں کو اپنی مس گورننس کی وجہ سے آج پھر لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. آج پھر پاکستان کے اندر سے بجلی گیس کے ریٹس کی وجہ سے کارخانے دار اپنے کارخانے بند کر کے اپنی مشینری اٹھا کے پھر سے دوسرے ممالک میں لے کر جا رہا ہے. اور اسی طرح جو ذکر یہ کرتے ہیں 1 کروڑ نوکریوں کا،
تو آپ یہ دیکھیں کہ گروتھ ریٹ ہمارے دور میں 5.8 تھا، ابھی آپ خود بھی بتا رہی تھیں، تو اس وقت آج 1 پوائنٹ نیچے آئے گا تو کم از کم 10 سے 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. اور آپ دیکھ لیں کہ -0 پہ آ گئے ہیں تو کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہوں گے. نوکریاں ملنا تو دور کی بات، پہلے جو نوکریاں جن کو ملی تھی وہ کہاں آگے کھڑے ہو گئے ہیں. اسی طرح جو 25,000 روپیہ تنخواہ دار طبقہ تھا جو لیتا تھا، وہ اس میں اپنا ایک سارے سال کا مہینے کا بنا لیتا تھا خرچہ کیا ہے اور اس کی سیونگ کیا ہے. آج مجھے یہ بتائیں کہ اس کی تنخواہ تو بڑی نہیں ہے، اور یہ 15 سال بعد ہوا ہے ایسا کہ تنخواہ کسی کی بڑی نہیں ہے. اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ضروریات زندگی ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں، آپ کے بقول 4 گنا ہو گئے ہیں. 4 گنا نہ بھی آپ سمجھیں، 2 گنا ہی سمجھ لیں، تو اس کے اخراجات تو ڈبل ہو گئے، مگر اس کی آمدن جو ہے یا اس کی تنخواہ جو ہے وہ 25,000 روپے ہی ہے. تو وہ کیسے مینج کرے گا اپنے ضروریات زندگی کو یا اپنے گھر کو چلانے کے لیے؟ تو یہ ہے وہ ایک مختصر سا موازنہ جو یہ سیخیاں مارتے رہے صبح کہ میں نے یہ کر دی. اور اسی طرح اگر میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کروں تو یقین جانیں پاکستان آج اس دوراہے پر کھڑا ہے جو 70 سالوں میں بھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی، مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کرنا کیا ہے. ان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو ان کی اپنی وزیر جو باتیں کر رہی ہے اسی کا نوٹس لے لیں. وہ کہہ رہی ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہے. میں نے تو کہنا ہی کہنا ہے، آپ نے تو کہنا ہی کہنا ہے کرن، مگر پاکستان کے ارد گرد کے حالات کو تو دیکھ لیں آپ. سر مجھے عدنان عادل صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، نیر بخاری صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. ایک چھوٹا سا خارجہ پالیسی کی آپ نے بات کر لی، تو عدنان عادل صاحب میں ضرور آپ سے آگے پوچھوں گی کہ اگر مہنگائی کی بات کرتے ہیں، لوڈ شیڈنگ کی بات کرتے ہیں، GDP کی بات کرتے ہیں، تو یہاں تو حکومت کی ناکامیاں دکھائی دیتی ہیں، لیکن خارجہ پالیسی پر کہیں نہ کہیں تو حکومت کی تعریف کرنا بنتی ہے. یہ بات کروں گی میں آپ سے. ایک چھوٹا سا بریک لینا، بریک کے بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. جی، حکومتی کارکردگی پر بات ہو رہی ہے، اور جب وزراء نے پریس کانفرنس کی اس کے بعد صحافیوں کے سوالوں کا جواب نہیں دیا، تو آج شاید یہاں پر بھی اسی لیے موجود نہیں ہے. عدنان عادل صاحب، آپ ایک نیوٹرل شخصیت ہیں، مجھے ذرا اس بارے میں بتائیے گا، خارجہ پالیسی پر تعریف کرنا بنتی ہے حکومت کی؟ سر 100% بنتی ہے، لیکن آپ نے تو معیشت میں بھی بالکل یک طرفہ بیانیہ پیش کیا ہے، اور نون لیگ کے لیڈر نے بھی. پہلے مجھے اس کا بھی جواب دے لینے دیجئے کہ کوئی سیاستدان جادوگر نہیں ہوتا ہے کہ چٹکی بجاتے ہی معیشت کو حل کر لے گا. جناب، یہ 60 ارب ڈالر تک درآمدات لے گئے تھے، روپے کو مصنوعی طور پہ انہوں نے اوپر رکھا ہوا تھا، جس کا نتیجہ تو عمران خان کو بھگتنا تھا، اور ملک جو ہے ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھا، نادہندگی تھی. تو عمران خان نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا. پھر کرونا وبا اگر نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے دور میں آتی تو بھی معیشت کا یہی حال ہوتا. یہ تو کہہ رہے تھے کرفیو لگا دو تاکہ بالکل بھٹا بیٹھ جائے. عمران خان ان کے دباؤ میں نہیں آئے اور انہوں نے جزوی طور پر معیشت کو چلنے دیا. تو نتیجہ آج آپ دیکھیے کہ پاکستان نے کرونا پہ بھی کنٹرول حاصل کر لیا اور معیشت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا کہ لوگ توقع کر رہے تھے. اس وقت سیمنٹ کی پروڈکشن 35% بڑھ چکی ہے. موٹر سائیکلوں کی فروخت میں 30% اضافہ جولائی میں ہو چکا ہے. سیاحوں سے ہوٹل بھرے ہوئے ہیں شمالی علاقہ جات میں. تو لوگوں کے پاس پیسہ ہے تو وہ خرچ کر رہے ہیں. معیشت ایک کروٹ لے رہی ہے. ریئل اسٹیٹ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں. تو یہ سب پازیٹیو انڈیکیٹرز بھی ہیں. ٹھیک ہے، معاشی ترقی کی رفتار سلو ہوئی کرونا وبا کی وجہ سے اور روپے کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے، جو کہ ان کا ورثہ تھا نون لیگ کا. ہاں، جہاں تک خارجہ پالیسی کی بات ہے تو دیکھیے، پلوامہ کا واقعہ ہوا تو عمران خان نے بہت دانش مندی سے انڈیا کے ساتھ ڈیل کیا. اس کرائسس کو بڑھنے نہیں دیا. بالا کوٹ پہ حملہ ہوا، منہ توڑ جواب دیا گیا. ان کا پائلٹ ابھی نندن گرفتار کیا گیا، لیکن بات کو جنگ تک نہیں جانے دیا. یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ تو وہ بالکل انہوں نے انڈیا کے سامنے گھٹنے ٹیکے اور نہ بات کو جنگ تک جانے دیا. ایک میانہ روی کا راستہ اختیار کیا. کشمیر کا جب سٹیٹس ختم کیا گیا تو اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک بہت مضبوط موقف اختیار کیا. سلامتی کونسل کے 5 اجلاس ہو چکے ہیں بند کمرے میں کشمیر پہ. یہ پوری دنیا میں
ایک ہائی لائٹ ہو رہا ہے کشمیر کا مسئلہ سفارتی سطح پہ پاکستان کی کامیابی ہے. افغانستان میں امن مذاکرات بہت کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. طالبان اور امریکہ کا معاہدہ ہوا ہے, یہ بھی ان کی کامیابی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, کامیابیاں بھی ہیں اور کچھ ناکامیابی. ٹھیک ہے عدنان صاحب, نیئر بخاری صاحب کو بھی ذرا ہم ایڈ کر لیتے ہیں گفتگو میں. افغان امن عمل کی بات کیونکہ بھی آپ نے ایڈ کر دیا, نیئر صاحب آغاز اسی بات سے کر لیتے ہیں. اس کا کریڈٹ دیتے ہیں آپ عمران خان صاحب کی حکومت کو؟ سر دیکھیں, یہ کریڈٹ عمران خان کا نہیں ہے. اصل میں جو امریکن پالیسی ہے اس میں ہے, اور بالخصوص جو ٹرمپ کا نیا الیکشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہت پہلے اناؤنس کیا تھا کہ ہم وڈرا کریں گے. امریکہ کی اپنی اکانومی ڈسٹرب ہے افغان وار کی وجہ سے, اور سنس 2001 آنورڈ جتنا عرصہ 20 سال لگا دیے انہوں نے, تو ان کو کوئی سکسیس تو ملی کوئی نہیں, لیکن ان کے ایکسپینسز بہت زیادہ ہو چکے. وہ ٹیکس پیئرز اس پہ سوال کر رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی امریکہ وہاں سے وڈرا کرنا چاہتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ طالبان نے مجبور کیا, جن پہ اسٹرنجر میزائلز اور باقی کارپیٹ بامبنگ یہ سارا کرتے رہے, لیکن طالبان کی ریزسٹنس رہی اور الٹیمیٹلی امریکہ کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ ان سے بات کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری اپنی سیکریفائسز بھی تھیں, ہماری آرم فورسز کی بھی اور ہمارے سیولینز کی بھی, لیکن وہ امریکنز ایکنالج نہیں کرتے تھے. ہمیشہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ڈو مور. سیکنڈلی وہ حقانی گروپ کے حوالے سے پریشر ڈالتے تھے. تو میں سمجھوں کہ یہ جو سکسیس ہے الٹیمیٹلی پاکستان کی سکسیس نہیں ہے. فیسیلیٹیٹ ہم نے کیسے کیا, فیسیلیٹیٹ تو نووا میں ہوتا رہا, اور باقی انٹرنیشنل فورسز بھی تھی, چائنا بھی اس میں انوالو تھا, اس میں رشینس کی بھی انوالومنٹ تھی. تو یہ جو ساری صورتحال تھی, امریکہ کو اپنی صورتحال دیکھتے ہوئے اس نے پروگرس کی, اور الٹیمیٹلی جو اللہ کرے وہاں یہ کامیاب ہو, امن آ جائے افغانستان میں, کیونکہ افغانستان میں امن آئے گا اس کا امپیکٹ پاکستان پہ بھی آتا ہے, اور خطے پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. بالکل. اچھا نگیر صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اس حکومت کو اب جانا ہوگا, اسی لیے آپ لوگوں کی پھر یہ اے پی سی اور پھر یہ میٹنگز اور یہ پورا اتحاد بن رہا ہے. تو سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا, کیونکہ ابھی افغان امن کے حوالے سے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو کریڈٹ نہیں جاتا, تو سر ایسا ان 2 سالوں میں کیا ہو سکتا تھا جو اس وقت حکومت ناکام ہے, اور پیپلز پارٹی کے مطابق اگر یہ پوائنٹس پہ حکومت چلتی, ان خطوط پہ حکومت چلتی تو یہ کامیاب ہو جاتی؟ نگیر صاحب دیکھیے, پہلے بنیادی بات ہے کہ پالیسیز الیکٹڈ گورنمنٹس بناتی ہیں. اگر ان کی پالیسیز ہوتی تو ان کی جو منسٹر فار ہیومن رائٹس ہے وہ یہ نہ کہتی کہ فارن آفس کے بابو خالی سوٹ پہنتے اور ٹائیاں پہنتے. تو اگر یہ پالیسیز بناتے تو پھر وہ پالیسیز کو ایگزیکیوٹ کرواتے. تو یہ فیلئر تو ان کا وہ سامنے آ گیا. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے بڑے ٹال کلیمز کیے اور آج بڑی سکسیس سٹوریز سنائی, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج جو منسٹر نے پریس کانفرنس کی, پرائمریلی دیکھنا یہ ہوتا ہے کسی گورنمنٹ کے لیے اس کی سکسیس کا پیرامیٹر عوام کے جذبات. کل اسلام آباد میں ایک بہت بڑا احتجاج ڈی چوک پہ ہوا مہنگائی کے خلاف, اور آپ یہ دیکھیں کہ جو مہنگائی کی شرح ہے اور جو افراط زر کی شرح ہے وہ کہاں چلی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ 2018 میں شوگر 56 روپے کلو تھی, آج 110 روپے کلو چلی گئی ہے. گوشت کی پرائس دیکھ لیں, جو ایٹیپلز ہیں, جو بنیادی ضروریات ہیں عوام کی, وہ ان کی پہنچ سے دور چلی گئی ہیں, وہ ان کی پہنچ میں نہیں ہے, اور اسی لیے وہ بلبلا اٹھے ہیں, اسی لیے وہ نجات بھی چاہتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ عوام کے جو مطالبات ہیں, عوام کی جو تکالیف ہیں, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ اس حکومت سے اب نجات ملنی چاہیے, کیونکہ یہ ناکام ہو چکے ہیں ہر فرنٹ پہ. جو کمٹمنٹس انہوں نے الیکشن میں کی, ایک کمٹمنٹ آنر کی انہوں نے, آج تک کوئی کمٹمنٹ انہوں نے آنر تک نہیں کی. اور پھر یا آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹلی میں وہ سیزن تھا کہ جہاں پہ ویٹ کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے, اس وقت ریٹ 1300-1400 روپے 40 کے جی کا ہے. ابھی آٹا جو ہے 2600 روپے کا 40 کے جی مل رہا ہے. لوگوں کی رسائی نہیں ہے اس تک. گھی کی صورت حال ہے, چینی کی صورت حال ہے. اب پیٹرول دیکھیں, انٹرنیشنلی پیٹرول کی پرائسز کتنی نیچے ہیں, انہوں نے کس طرح بڑھا دی. اور پھر یہ کہتے رہے ہیں کہ جی ہم چھوڑیں گے نہیں, نوٹس لے لیا. اس کو ساری صورت حال ہے, عوام الناس ان سے تنگ ہے.
خواص کی میں بات نہیں کرتا، جو خواص ان کی تعریف کرتے ہیں شاید ان کی کٹی میں پیسے کافی زیادہ ہوں یا ان کے ریسورسز زیادہ ہوں. ایک کامن آدمی، ایک مزدور آدمی، ایک تنخواہ دار آدمی، وہ تو بڑی مشکل سے زندگی گزار. ٹھیک ہے. اچھا سر، کیونکہ ہم یہاں پہ عدنان صاحب خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہوئے آپ نے کشمیر کی بھی بات کی، تو اگر بالخصوص صرف کشمیر کی بات کی جائے، اب شیری رحمان صاحبہ کے ٹویٹس دیکھ لیے جائیں، ان کے بیانات دیکھ لیے جائیں، تو وہ خود یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے ٹھیک ہے بیانات اچھے دیے، اس پر باتیں اچھی کی، لیکن ان کی ٹیم کی کارکردگی انہوں نے پچھلے ایک سال میں کیا کیا سر؟ وزیر اعظم صاحب مختلف دکھائی دیتے ہیں بیانات سے، اور دوسری طرف اگر میں بات کرتی ہوں وزراء کی کارکردگی وہ بڑی مختلف دکھائی دیتی ہے. اگر شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی حالیہ انہوں نے بھی ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا، تو سر یہ بات تو ماننے والی ہے نا کہ ان کے وزراء کی کارکردگی سر کچھ نہیں ہے. دیکھیں وزراء کی کارکردگی وہ لیڈ کون کرتا ہے؟ بالکل وزراء کی کارکردگی بہت اچھی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں بہت متحرک وزیر ہیں، اور انہوں نے ایک سگنلنگ کی ہے سعودی عرب کو. گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی پاکستان نے اختیار کی ہے. سعودی عرب جو ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے. انہوں نے وزرائے خارجہ کا اجلاس نہیں بلایا کشمیر پہ، ہمارا شکوہ کرنا بنتا تھا، ہم ان کے بالکل نیچے نہیں لگ سکتے. انہوں نے سگنلنگ کی ہے، اب جا کے آرمی چیف جو ہیں اس معاملے کو جو شکن آئی ہے تعلقات میں اس کو دور کر لیں گے. ہمارے 25,000 لوگ وہاں کے رائل فیملی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. صرف سعودی عرب پہ ہمارا انحصار نہیں ہے، سعودی عرب کا بھی ہمارے پہ انحصار ہے. اگر ہم گلا شکوہ کرتے ہیں تو ایک آزاد اور خود مختار قوم کو ایسا کرنا چاہیے. شاہ محمود قریشی کا بہت اہم کردار ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کشمیر کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے. جی کشمیر پہ کامنٹ کیجیے سر، کہ کشمیر کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب اقوام متحدہ میں بات کرتے رہے. جی دیکھیے بھارت جو ہے ایک بڑا ملک ہے، 6-7 گنا بڑا ملک ہے پاکستان سے، دنیا میں اس کی ایک حیثیت ہے. آپ بھارت کو نیپال تو نہیں ہے. اب بھارت کے ساتھ دنیا کے تجارتی تعلقات ہیں، کھربوں ڈالر کی ٹریڈ ہے. دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ اس کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کشمیر پہ اصولی موقف اختیار نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کے تجارتی اور اسٹریٹجک مفادات ہیں. بھارت جو ہے امریکہ کا بہت بڑا اتحادی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کامیابی یہ ہے کہ دنیا کی سول سوسائٹی اور میڈیا جو ہے کشمیر پہ آج جتنی زور سے آواز اٹھا رہا ہے اور اس کے وہاں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ جو بات کر رہا ہے، آج سے پہلے تو نہیں ہوتا تھا. نیو یارک ٹائمز ہو، CNN ہو، گارجین ہو، دنیا کا ہر بڑا میڈیا آؤٹ لیٹ جو ہے اس میں ایک تو ہمارے وزیر اعظم کا انٹرویو ہوا، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت زیادہ زور و شور سے کشمیر کے حالات کے اوپر رپورٹس آ رہی ہیں. تو اخلاقی فتح تو ہماری ہے، ہم نے کشمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے. ظاہر ہے ہم اس کی خاطر نیوکلیئر جنگ تو نہیں کر سکتے کہ دونوں ملک بالکل ہی تباہ ہو جائیں. ہمارا مدعا یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو زندہ رہے. تو ایک وقت آئے گا کہ کشمیریوں کی مزاحمت کے سامنے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور اس مقصد میں ہم کامیاب ہیں. بہت انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ عدنان عادل صاحب. نیر بخاری صاحب بھی کنورسیشن کا حصہ تھے، ان کا بھی بہت شکریہ. اور ہماری دعا ہے کہ حکومت کے 2 سال مکمل ہوئے ہیں، آگے بھی حکومت بہترین کام اور عوام کی فلاح کے لیے کام کرے. اگلے ٹاپک کی جانب بڑھتی ہوں ناظرین. بلوچستان سنور رہا ہے، تعلیم سے نکھر رہا ہے. جن گھروں سے بارود کی بو آیا کرتی تھی کبھی، آج وہاں کتابوں کی خوشبو ہے. خزدار کے کتاب دوست نوجوانوں نے پسماندہ علاقوں میں لائبریریز کے قیام کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اپنی مدد آپ کے تحت جو وہاں پر تباہ حال عمارتیں ہیں ان کی مرمت کی ہے. شیلف اور قالینوں سے انہیں مزین کیا ہے، کتابوں کے لیے ڈونیشن جمع کیا ہے، اور پھر بلوچستان یوتھ کو کورونا وائرس نامی ایک تنظیم نے ان کی مدد کی ہے، کتب عطیہ کی ہیں. BYAC بلوچستان میں اس طرح کی قائم کی گئی 13 دیگر لائبریریز کو کتابیں بھیجنے کا کام کر رہے ہیں. بلوچستان کے ان اعلیٰ تعلیمی ذوق رکھنے والے طلباء کی سٹوری سما ڈیجیٹل نے شائع کی، اور اس کے بعد عالمی شہرت یافتہ برازیلین مصنف نے بھی اس کو رپورٹ کو شیئر کیا ہے، ٹویٹ میں حوصلہ افزائی کی ہے. BYAC کے بانی سکندر بزنجو اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، جو خود برطانیہ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں لیکن وطن واپس آ کر اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی مظہرہ امین میرے ساتھ میں موجود ہیں، جن کی یہ سٹوری ہے. ایک بڑا کریڈٹ بھی ان کو جاتا ہے. سب سے پہلے تو مظہرہ اس کے لیے مبارکباد. ایک بڑی سٹوری آپ نے کی، پھر ماشاءاللہ پذیرائی بھی آپ کو ملی. اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانب آؤں مظہرہ، میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں، آپ کو کیا کلک کیا جو آپ نے پھر یہ سٹوری کور کی
اور کیا آپ کو آئیڈیا تھا کہ یہ اس طرح سے وائرل بھی ہوگی, لوگ اس کو پسند بھی کریں گے, اور پھر آج یہ ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے؟ جی کرن, ایکچولی میری جو ایڈیٹر ہیں سماج ڈیجیٹل کی, انہوں نے ایکچولی مجھے آئیڈیا دیا تھا کہ یہ ایک چیز ہے جو بہت اچھا انیشیٹو ہے, اینڈ آئی بلیو کہ جو اسٹوری میں تو کر دیتی ہوں اسٹوری, لیکن جو اس کا کانٹینٹ ہے ایکچولی وہ اتنا اچھا تھا کہ ایونچولی جو ہے وہ اٹ وینٹ آن ٹویٹر, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہت سارے لوگوں نے پڑھا. اور اچھی بات یہ ہے کہ جو پاولو کویلو نے بھی جو ریٹویٹ کیے, اس سے جو ہے ان کے کاز کو بہت سپورٹ ملا ہے, صرف نیشنل لیول پہ نہیں, انٹرنیشنل لیول پہ. اور صبح سے مطلب میں ان سے کانٹیکٹ میں تھی اور ہمیں کالز آ رہی ہیں کہ لوگوں کو بکس ڈونیٹ کرنی ہے, تو آئی تھنک اوور آل کاز کے لیے بہت ایک اچھی چیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ دنوں پہلے ہم بھی بلوچستان گئے تھے اور وہاں پر کیڈٹ کالج میں دیکھا تھا جس طرح کے وہاں کے لوگوں کا جذبہ ہے, جیسے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے سکندر میں اس بات کی مبارکباد دیتی ہوں. کیا سوچ کر آپ نے اس کام کا آغاز کیا؟ لائبریری بنا رہے ہیں, کتابیں لے رہے ہیں, بلوچ نوجوانوں کو آگے لانے کی کوشش کر رہے ہیں نا, اس سے سوچ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. جو بلوچستان یوتھ اگینسٹ کرونا ہے BYAC, وی اسٹارٹڈ جب کووڈ ایرپٹ ہوا تھا, کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کراچی جیسے شہروں میں, لاہور میں بہت سارے ایڈ آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں, لیکن بلوچستان جیسے علاقے میں واسٹ ایریا, انہاسپٹیبل ٹرین, وہاں پہ ایڈ آرگنائزیشنز کی رسائی کم تھی. اینڈ وی ایز اے یوتھ ہو انڈرسٹینڈ دا کلچر ڈائنامکس, ہو انڈرسٹینڈ دا سینسٹیوٹیز, ہم چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ کریں. تو اس میں آئی ٹاک ٹو ون آف مائی فرینڈ بانڈی مینگل, ہمارے ساتھ یاسر بلوچ ہیں, ڈاکٹر یاسر بلوچ, خالد اسماعیل. سو وی آل گیدرڈ, آل آف اس یوتھ فرام بلوچستان. وی اسٹارٹڈ سپلائنگ فوڈ ٹو دوز ایریاز جو کووڈ سے افیکٹڈ ہیں. وی ہیڈ کانٹیکٹس فرام WHO, فرام ڈاکٹرس ان کوئٹہ, جو ہمیں کانسٹنٹلی اپڈیٹ دے رہے تھے کہ یہ ایریا پرون ہو سکتے ہیں, یہ آلریڈی پرون ہیں, ان کو آپ سپلائی کریں. اس کے علاوہ وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ میڈیکل اکوپمنٹ ایز ویل. جو ڈاکٹرس اور فرنٹ لائن تھے ان پہ ہم کٹ دے رہے تھے, جس میں PPE کٹس تھی, فیس شیلڈس تھے, اینڈ ایوری تھنگ. اب جا کے الحمدللہ پاکستان میں کیسز کی کمی آ رہی ہے. وی آر سینگ کہ کیسز ہمارے اوور آل بھی کم ہو رہے ہیں. تو وی تھاٹ کہ وی آلریڈی ہیو سم ریسورسز, ہاؤ ایلس کین وی سپورٹ آور کمیونٹی. ہم نے کچھ لائبریریز دریافت کی. ایک تو میرے اپنے گاؤں میں نال میں, وڈ میں, اواران میں, کوئٹہ میں, کوہلو میں, جو ہم سے ریچ آؤٹ انہوں نے کیا تھا کہ یار ہم بھی آپ کی طرح یوتھ ہیں بلوچستان سے, وی آر ڈوئنگ دیز لائبریریز, آپ ہمیں سپورٹ کریں. تو ہم نے ایک چھوٹا سا انیشیٹو لیا. وی ڈنٹ نو اٹس گونا بی بلاسٹڈ لائک دس, گونا بی وائرل, تھینکس ٹو سما اینڈ یو گائز کہ آپ نے بھی اس کو گلوبل پلیٹ فارم تک لے کر آئے. اچھا, بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ سنتے ہوئے. ہم نے کراچی یوتھ, پشاور یوتھ سنا, لیکن یہ بلوچستان یوتھ اگینسٹ کرونا وائرس, یہ بڑا سنتے ہوئے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. آپ محنت کر رہے ہیں, آپ کی ٹیم محنت کر رہی ہے, آپ کو ریئیکشن کیسا مل رہا ہے وہ بھی ذرا بتائیے. بہت زبردست ریئیکشن مل رہا ہے, اسپیشلی فرام اکراس پاکستان, لاہور, اسلام آباد, کراچی, کیونکہ وی ان بلوچستان ہیو آلویز بین ریسیپینٹ آف دا ہیلپ. ہم آگے کبھی اس طرح بہت کم آپ کو سننے میں آئے گا کہ یوتھ ہیز بین دا فور فرنٹ آف ایوری تھنگ. وی آر ریئلی ہیپی. ہمیں پذیرائی بھی بہت زیادہ مل رہی ہے آپ جیسے چینل سے, باقیوں سے, ایون فرام دا گلوبل سینسیشن فالو کر لو. وی آر انڈیٹڈ ٹو دیز. اور یہ جو سکسیس ہے اوور آل کیمپین کی, وہ لوکل یوتھ کی طرف سے. اٹس ناٹ جسٹ می اور مائی ٹیم, آل دا یوتھ کمبائنڈ ہو ہیو ٹیکن آؤٹ ٹائم اینڈ اسٹارٹڈ ہیلپنگ اس. اچھا, راشن دیا کورونا کے حوالے سے, میڈیکل فیسلٹیز پھر وہاں پہ فراہم کی, اب آپ لائبریری بنا رہے ہیں, آگے بھی پھر کچھ پلاننگز ہے یہ بلوچستان یوتھ کے لیے کچھ کرنے کے لیے؟ ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہم نے ایک حد تک a lot of volunteers we have already mobilized. Around 50 to 100 volunteers ہمارے ساتھ ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, جو اپنے دیہاتوں میں they are the leaders, they are empowered, ہم ان کے تھرو جا رہے ہوتے ہیں. تو I don't think we should let this empowerment go, کیونکہ انہوں نے آلریڈی ایک اسٹیپ لیا ہے, ہم نے لیا, we're going to continue it. It could be through libraries, it could be reading circles, it could be anything. We're still overwhelmed through this viral tweet and a lot of news, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ آگے بھی کنٹینیو کریں. آگے بھی کنٹینیو کریں. اچھا, ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ خود باہر سے پڑھ کر آئے ہیں جی, یہاں پر آپ آ کر آپ کو کس ایسی چیز نے موٹیویٹ کیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے؟ کیا آپ نے ایسا دیکھا؟ میں نے یہ دیکھا کہ if I hadn't get the opportunity میں باہر جانے کی, میں بھی انہی میں ہوتا, اسی جگہوں پہ ہوتا, انہی کالجز میں, شاید میں بھی مجھے شاید اس طرح اس پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع نہیں ملتا. اینڈ when I talk to the youth here, میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں بھی اسی گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوں, میں بھی انہی دیہات سے نکلا ہوں, میں بھی اسی پروونس سے نکلا ہوں. if الحمدللہ I can do it, you can do it and probably far better than me. یہ میری سب سے بڑی موٹیویشن ہے. بالکل, بہت اچھی بات. اچھا, آپ نے راشن تقسیم کیا, میڈیکل فیسلٹیز وہاں پر لے کر گئے, اب کتابوں کے لیے لائبریری بنا رہے ہیں, تو ایک زبردست کے اس کا سائٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں, خوبصورت, اچھا لگ رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کسی قسم کا کوئی مزاحمت, کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ یا
روکنے کی کسی کی طرف سے کوئی کوشش کچھ بھی ایسا ہوا؟ بالکل بھی نہیں, ناٹ ایٹ آل. آئی تھنک ایوری ون ہیز بین سپورٹیو, لوکل گورنمنٹ سے لے کے پروونشل گورنمنٹس تک, ایون ہم نے جو فیڈرل میں کچھ لوگوں سے اپروچ کی تھی, دے ہیو بین سپورٹیو. ایوری ون از سپورٹیو کہ یوتھ سامنے آ رہی ہے اینڈ دے آر ایکچولی ورکنگ ٹورڈز دا پروگریسو پاکستان. ایک وہ جو مائنڈ سیٹ دماغ میں آ رہا ہے نا بلوچستان کا کہ یوتھ کو ہم اور لے کر آئیں پاکستان میں جو پروگریسو طریقے سے کام کریں. سو اٹ ہیز بین ریئلی اپریشیٹو سو فار. اچھا, بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا ایک میسج اگر میں آپ سے چاہوں کہ آپ ذرا جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بلوچ یوتھ کے لیے اور بلوچستان کے لیے بات کرتے ہیں, ان کو ایک ذرا میسج دے دیجیے آخر میں. دیکھیے, دیر از نو شارٹ کٹ ان بلوچستان. یو ہیو ٹو ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ کتنا کمپیٹیو ہیں اندر سے اور کتنا آپ آگے سے لے آ سکتے ہیں. وی آر ریئلی ہیپی. بلوچستان یوتھ کے بارے میں ایک جنرل مسکنسیپشن ہے کہ یار یہ کس پہاڑوں سے آتے ہیں, یہ شاید ان پڑھ ہیں, بٹ یو ول بی سرپرائز ٹو سی کہ ہاؤ ویل ریڈ دے آر. ایون اف یو انٹریکٹ ود یوتھ فرام نال, فرام ورڈ, فرام تربت, کوہلو, ایون دا فار فلنگ ایریاز, دے آر کریزی اباؤٹ بکس. دیٹس ہاؤ دے لیو. سو دیر از اے بگ مسکنسیپشن. آئی تھنک یہ تبھی ختم ہوگا جب ہم یوتھ کو انٹیگریٹ کریں گے باقی صوبوں میں, ان اے کنٹری ان جنرل. اور یہ صرف یہ جو آپ نے کریزی ہونے کی بات کی ہے نا, تو یہ صرف کتابوں کے لیے نہیں ہے, اس وطن عزیز کے لیے بھی بلوچوں کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ میں خود جا کر دے کر آئی ہوں. بہت بہت شکریہ, آپ دونوں پروگرام میں ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افغان سرزمین پر پاکستان دشمن قوتوں کا گٹھ جوڑ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن را اور این ڈی ایس ایک بار پھر پاکستان اور امریکہ کی افغانستان میں امن کوششوں کو سبوتاش کرنے کے لیے متحد ہو گئے. کالعدم, ٹی ٹی پی, جماعت الاحرار اور حزب الاحرار را اور این ڈی ایس کے جھنڈے تلے سب ایک ہو گئے. تینوں تنظیموں کو ایک کرنے کے لیے اجلاس افغان صوبے پکتیکا میں ہوا ہے. 16 اگست کو ہونے والے اجلاس میں را اور این ڈی ایس کے اہلکار بھی شریک ہوئے ہیں. اجلاس میں پاکستانی عدالت سے رہا ہونے والا اکرام اللہ ترابی بھی موجود تھا, جسے آئی ایس اے ایف نے سن 2013 میں پاکستانی اداروں کے حوالے کیا تھا. اب اس اجلاس میں ملک دشمنوں نے پاکستانی اداروں کو نشانہ بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے, لیکن ذرا ہاتھ ہولا رکھیے اور یہ جان کر رکھیے کہ پاکستان کی حفاظت کن لوگوں کے اور کیسے لوگوں کے ہاتھ میں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے ناظرین, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ نگہبان.